आदाब ज़िंदगी मुसन्निफ़ है इसकी मौलाना यूसुफ इस्लाही। सफ़ा नंबर 18। अपने दिल को बहकने, ख़यालात को मुंतशिर होने और निगाह को आवारा होने से बचाइए। ख्वाहिशात की बेरा रवी और नज़र की आवारगी से क़ल्ब व दिमाग सुकून व आफ़ियत से महरूम हो जाते हैं और ऐसे चेहरे जवानी के हुस्न व जमाल, मलाहत व कशिश और मर्दाना सिफ़ात से दिल खुशी से महरूम हो जाते हैं और फिर वो ज़िंदगी के हर मैदान में पस्त हिम्मत, पस्त हौसला और बुज़दिल साबित होते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, आँखों का ज़िना बदनिगाही और ज़बान का ज़िना बेहयाई की गुफ्तगू है। नफ्स तकाज़ा करता है और शर्मगाह या तो इसकी तस्दीक कर देती है या तकज़ीब। किसी हकीम व दाना ने कहा है, मुसलमानों, बदकारी के करीब ना फटको, इसमें 6 खराबियाँ हैं। 3 खराबियाँ तो दुनिया की हैं और 3 आखिरत की। दुनिया की 3 खराबियाँ ये हैं कि इससे आदमी के चेहरे की रौनक और कशिश जाती रहती है, आदमी पर फ़क्र व अफलास की मुसीबत नाजिल होती है और इसकी उम्र कम हो जाती है। नशा आवर चीज़ों से बचिए। नशा आवर चीज़ें दिमाग को भी मुतासिर करती हैं और मैदे को भी। शराब तो खैर हराम है ही, इसके अलावा भी जो नशा लाने वाली चीज़ें हैं इनसे भी परहेज़ कीजिए। हर काम में एतदाल और सादगी का लिहाज रखिए। जिस्मानी मेहनत में, दिमागी काविश में, अज़दवाजी ताल्लुक़ में, खाने पीने में, सोने और आराम करने में, फ़िक्रमंद रहने और हंसने में, तफरीह में और इबादत में, रफ्तार और गुफ्तार में, गर्ज हर चीज़ में एतदाल इख्तियार कीजिए और इसको खैर और खूबी का सरचश्मा तसव्वुर कीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, खुशहाली में मयाना रवी क्या ही खूब है, नादारी में एतदाल की रवश क्या ही बली है और इबादत में दरमियानी रवश क्या ही बेहतर है। खाना हमेशा वक्त पर खाइए, पुरखोरी से बचिए, हर वक्त मुंह चलाते रहने से परहेज़ कीजिए। खाना भूख लगने ही पर खाइए और जब कुछ भूख बाकी हो तो उठ जाइए। भूख से ज़्यादा तो हरगिज़ ना खाइए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मोमिन 1 आंत में खाता है और काफिर 7 आंतों में खाता है। ये तिरमिज़ी की रिवायत है। सेहत का दारोमदार मैदे की सेहतमंदी पर है और ज़्यादा खाने से मैदा खराब हो जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तमसील में इसको यूँ वाज़े फरमाया है कि मैदा बदन के लिए हौज़ की मानद है और रगें इस हौज़ से सिराब होने वाली हैं। बस अगर मैदा सही और तंदुरुस्त है तो रगें भी सेहत से सिराब लौटेंगी और अगर मैदा ही खराब और बीमार है तो रगें बीमारी चूस कर लौटेंगी। ये बहकी में लिखा हुआ है। कमहोरी की तरगीब देते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, 1 आदमी का खाना 2 आदमियों के लिए काफ़ी है। हमेशा सादा खाना खाइए, बगैर छने हुए आटे की रोटी खाइए। ज़्यादा गर्म खाना खाने से भी परहेज़ कीजिए। मसालों, चटखारों और ज़रूरत से ज़्यादा लज़्ज़त तलबी से परहेज़ कीजिए। ऐसी ग़िज़ाओं का इह्तिमाम कीजिए जो ज़ुद हज़म और सादा हों और जिनसे जिस्म को सेहत और तवानाई मिले। महज लज़्ज़त तलबी और ज़बान के चटखारों के पीछे ना पड़िए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगैर छिने आटे की रोटी पसंद फरमाते, ज़्यादा पतली और मैदे की चपाती पसंद ना फरमाते। बहुत ज़्यादा गर्म खाना जिसमें से भाप निकलती हुई हो ना खाते, बल्कि ठंडा होने का इंतज़ार फरमाते। गर्म खाने के बारे में कभी फरमाते कि खुदा ने हमको आग नहीं खिलाई है और कभी इरशाद फरमाते गर्म खाने में बरकत नहीं होती। आप सल्लम गोश्त पसंद फरमाते, ख़ास तौर पर दस्त, गर्दन और पीठ का गोश्त रग़बत से खाते।
در حقیقت جسم کو قوت بخشنے اور مجاہدانہ مزاج بنانے کے لیے گوشت ایک اہم اور لازمی غذا ہے، اور مومن کا سینہ ہمہ وقت مجاہدانہ جذبات سے آباد رہنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص خدا کی راہ میں جہاد کیے بغیر مر گیا اور اس کے دل میں اس کی آرزو بھی نہیں تھی، وہ نفاق کی ایک کیفیت پر مرا۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ کھانا نہایت اطمینان و سکون کے ساتھ خوب چبا چبا کر کھائیے۔ غم، غصہ، رنج اور گھبراہٹ کی حالت میں کھانے سے پرہیز کیجیے۔ خوشی اور ذہنی سکون کی حالت میں اطمینان کے ساتھ جو کھانا کھایا جاتا ہے وہ جسم کو قوت پہنچاتا ہے، اور رنج و فکر اور گھبراہٹ میں جو کھانا نکلا جاتا ہے وہ معدے پر برا اثر ڈالتا ہے، اور اس سے جسم کو ہاتھوں قوت نہیں مل پاتی۔ دسترخوان پر نہ تو بالکل خاموش، افسردہ اور غم زدہ ہو کر بیٹھیے، اور نہ حد سے بڑی ہوئی خوش طبعی کا مظاہرہ کیجیے کہ دسترخوان پر قہقہے بلند ہونے لگے۔ کھانے کے دوران قہقہے لگانا بعض اوقات جان کے لیے خطرے کا باعث بن جاتا ہے۔ دسترخوان پر اعتدال کے ساتھ ہنستے بولتے رہیے، خوشی اور نشاط کے ساتھ کھانا کھائیے، اور خدا کی دی ہوئی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کیجیے، اور جب بیمار ہوں تو پرہیز بھی پورے اہتمام سے کیجیے۔ ام منظر کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے، ہمارے ہاں کھجور کے خوشے لٹک رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے تناول فرمانے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ بھی آپ کے ہمراہ تھے، وہ بھی نوش فرمانے لگے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا کہ تم ابھی بیماری سے اٹھے ہو، مت کھاؤ۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ رک گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے رہے۔ ام منظر کہتی ہیں کہ پھر میں نے تھوڑے سے جو اور چقندر لے کر پکائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، علی یہ کھاؤ، یہ تمہارے لیے مناسب کھانا ہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر جب کوئی مہمان ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس سے فرماتے جاتے، کھائیے اور کھائیے۔ جب مہمان خوب سیر ہو جاتا اور بے حد انکار کرتا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصرار سے باز آتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت خوشگوار فضا اور خوشی کے ماحول میں مناسب گفتگو کرتے ہوئے کھانا تناول فرماتے۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر کلولا کیجیے، اور رات کا کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر چہل قدمی کیجیے، اور کھانا کھانے کے فوراً بعد کوئی سخت قسم کا دماغی یا جسمانی کام ہرگز نہ کیجیے۔ عربی کا مشہور مقولہ ہے، تغدا تمتا تعشا تمشا، یعنی دوپہر کا کھانا کھاؤ تو دراز ہو جاؤ، رات کا کھانا کھاؤ تو چہل قدمی کرو۔ آنکھوں کی حفاظت کا پورا اہتمام کیجیے، تیز روشنی سے آنکھیں نہ لڑائیے، سورج کی طرف نگاہ جما کر نہ دیکھیے، زیادہ مدھم یا تیز روشنی میں نہ پڑھیے، ہمیشہ صاف اور معتدل روشنی میں مطالعہ کیجیے۔ زیادہ جاگنے سے بھی پرہیز کیجیے، دھول غبار سے آنکھوں کو بچائیے، آنکھوں میں سرما لگائیے اور ہمیشہ آنکھیں صاف رکھنے کی کوشش کیجیے۔ کھیتوں اور سبزہ زاروں میں سیر و تفریح کیجیے، سبزہ دیکھنے سے نگاہوں پر اچھا اثر پڑتا ہے، آنکھوں کو بدنگاہی سے بچائیے، اس سے آنکھیں بے رونق ہو جاتی ہیں اور صحت پر بھی برا اثر پڑتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے۔ مومن کا فرض ہے کہ وہ خدا کی اس نعمت کی قدر کرے، اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرے، اس کی حفاظت اور صفائی کا اہتمام رکھے، وہ ساری تدبیریں اختیار کرے جن سے آنکھوں کو فائدہ پہنچتا ہو، اور ان باتوں سے بچا رہے جن سے آنکھوں کو نقصان پہنچتا ہو۔ اسی طرح جسم کے دوسرے اعضاء اور قوا کی حفاظت کا بھی خیال رکھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لوگو آنکھوں میں سرما لگایا کرو، سرما آنکھ کے میل کو دور کر دیتا ہے اور بالوں کو اگاتا ہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔
دانتوں کی صفائی اور حفاظت کا اہتمام کیجیے۔ دانتوں کے صاف رکھنے سے فرحت حاصل ہوتی ہے اور ہاضمے پر اچھا اثر پڑتا ہے اور دانت مضبوط بھی رہتے ہیں۔ مسواک کی عادت ڈالیے، منجن وغیرہ کا بھی استعمال رکھیے۔ پان یا تمباکو وغیرہ کی کثرت سے دانتوں کو خراب نہ کیجیے۔ کھانے کے بعد دانتوں کو اچھی طرح صاف کر لیا کیجیے۔ دانت گندے رہنے سے طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب نیند سے بیدار ہوتے تو مسواک سے اپنا منہ صاف فرماتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی اور مسواک تیار رکھتے تھے۔ جس وقت بھی اللہ کا حکم ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ بیٹھتے تھے اور مسواک کرتے تھے، پھر وضو کر کے نماز ادا فرماتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم لوگوں کو مسواک کرنے کے بارے میں بہت تاکید کر چکا ہوں۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسواک منہ کو صاف کرنے والی اور خدا کو راضی کرنے والی ہے۔ یہ نسائی کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر میں اپنی امت کے لیے شاق نہ سمجھتا تو میں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ یہ ابو داؤد سے روایت ہے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے کچھ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کے دانت صاف نہ ہونے کی وجہ سے پیلے ہو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو فرمایا، تمہارے دانت پیلے کیوں نظر آ رہے ہیں؟ مسواک کیا کرو۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ بول و براز کی حاجت ہو تو فوراً حاجت پوری کیجیے۔ ان ضرورتوں کو روکنے سے معدے اور دماغ پر نہایت برے اثرات پڑتے ہیں۔ پاکی، طہارت اور نظافت کا پورا اہتمام کیجیے۔ قرآن پاک میں ہے، خدا ان لوگوں کو محبوب بناتا ہے جو بہت زیادہ پاک و صاف رہتے ہیں۔ یہ سورۃ توبہ کی آیت کا ترجمہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صفائی اور پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ صفائی اور پاکیزگی کی اسی اہمیت کے پیش نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کے تفصیلی احکام دیے ہیں اور ہر معاملے میں طہارت و نظافت کی تاکید کی ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں کو ڈھانپ کر رکھیے، انہیں گندا ہونے سے بچائیے اور مکھیوں سے حفاظت کیجیے۔ برتنوں کو صاف ستھرا رکھیے، لباس اور لیٹنے بیٹھنے کے بستروں کو پاک رکھیے، اٹھنے بیٹھنے کی جگہوں کو صاف ستھرا رکھیے۔ جسم کی صفائی کے لیے وضو اور غسل کا اہتمام کیجیے۔ جسم اور لباس اور ضرورت کی ساری چیزوں کی صفائی اور پاکیزگی سے روح کو بھی سرور و نشاط حاصل ہوتا ہے اور جسم کو بھی فرحت اور تازگی ملتی ہے، اور بحیثیت مجموعی انسانی صحت پر اس کا نہایت ہی خوشگوار اثر پڑتا ہے۔ حضرت عدی بن حاتم فرماتے ہیں، جب سے میں اسلام لایا ہوں ہر نماز کے لیے باوضو رہتا ہوں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کل تم مجھ سے پہلے جنت میں کیسے داخل ہو گئے؟ بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب بھی اذان کہتا ہوں تو 2 رکعت نماز ضرور پڑھ لیتا ہوں، اور جس وقت بھی وضو ٹوٹتا ہے فوراً نیا وضو کر کے ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان پر خدا کا یہ حق ہے کہ ہر ہفتے میں 1 دن غسل کیا کرے اور اپنے سر اور بدن کو دھویا کرے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ لباس کے آداب۔ لباس ایسا پہنیے جو شرم و حیا، غیرت و شرافت اور جسم کی ستر پوشی اور حفاظت کے تقاضوں کو پورا کرے، اور جس سے تہذیب و سلیقہ اور زینت و جمال کا اظہار ہو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اس نعمت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، سورہ الاعراف کا ترجمہ، اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لیے زینت اور حفاظت کا ذریعہ بھی ہو۔ ریش دراصل پرندے کے پروں کو کہتے ہیں
پرندے کے پر اس کے حسن و جمال کا بھی ذریعہ ہیں اور جسم کی حفاظت کا بھی۔ عام استعمال میں ریش کا لفظ جمال و زینت اور عمدہ لباس کے لیے بولا جاتا ہے۔ لباس کا مقصد زینت و آرائش اور موسمی اثرات سے حفاظت بھی ہے، لیکن اولین مقصد قابل شرم حصوں کی ستر پوشی ہے۔ خدا نے شرم و حیا انسان کی فطرت میں پیدا فرمائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام سے جنت کا لباس فاخرہ اتروا لیا گیا تو وہ جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے جسموں کو ڈھانپنے لگے۔ اس لیے لباس میں اس مقصد کو سب سے مقدم سمجھیے اور ایسا لباس منتخب کیجیے جس سے ستر پوشی کا مقصد بخوبی پورا ہو سکے۔ ساتھ ہی اس کا اہتمام بھی کرتے رہیے کہ لباس موسمی اثرات سے جسم کی حفاظت کرنے والا بھی ہو اور ایسے سلیقے کا لباس ہو جو زینت و جمال اور تہذیب کا ذریعہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ اسے پہن کر آپ کوئی عجوبہ یا کھلونا بن جائیں اور لوگوں کے لیے ہنسی اور دل لگی کا موضوع مہیا ہو جائے۔ لباس پہنتے وقت یہ سوچئے کہ یہ نعمت ہے جس سے اللہ نے صرف انسان کو نوازا ہے، دوسری مخلوقات اس سے محروم ہیں۔ اس امتیازی بخشش و انعام پر اللہ کا شکر ادا کیجیے اور اس امتیازی انعام سے سرفراز ہو کر کبھی خدا کی ناشکری اور نافرمانی کا عمل نہ کیجیے۔ لباس خدا کی ایک زبردست نشانی ہے۔ لباس پہنے تو اس احساس کو تازہ کیجیے اور جذبات شکر کا اظہار اس دعا کے الفاظ میں کیجیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنی کو سکھائی ہے۔ بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے۔ تقویٰ کے لباس سے باطنی پاکیزگی بھی مراد ہے اور ظاہری پرہیزگاری کا لباس بھی، یعنی ایسا لباس پہنیے جو شریعت کی نظر میں پرہیزگاروں کا لباس ہو، جس سے کبر و غرور کا اظہار نہ ہو، جو نہ عورتوں کے لیے مردوں سے مشابہت کا ذریعہ ہو اور نہ مردوں کے لیے عورتوں سے مشابہت کا۔ ایسا لباس پہنیے جس کو دیکھ کر محسوس کیا جا سکے کہ لباس پہننے والا کوئی خدا ترس اور بھلا انسان ہے، اور عورتیں لباس میں ان حدود کا لحاظ کریں جو شریعت نے ان کے لیے مقرر کی ہیں، اور مردان حدود کا لحاظ کریں جو شریعت نے ان کے لیے مقرر کی ہیں۔ نیا لباس پہنے تو کپڑے کا نام لے کر خوشی کا اظہار کیجیے کہ خدا نے اپنے فضل و کرم سے یہ کپڑا عنایت فرمایا، اور شکر کے جذبات سے سرشار ہو کر نیا لباس پہننے کی وہ دعا پڑھیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نیا کپڑا، امامہ، کرتا یا چادر پہنتے تو اس کا نام لے کر فرماتے، اللہم لک الحمد انت کسوتنیہ اسألک خیرہ و خیر ما صنع لہ و اعوذ بک من شرہ و شر ما صنع لہ۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ ترجمہ: خدایا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ لباس پہنایا، میں تجھ سے اس کے خیر کا خواہ ہوں اور اس کے مقصد کے اچھے پہلو کا جس کے لیے یہ بنایا گیا ہے، اور میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں اس لباس کی برائی سے اور اس کے مقصد کے اس برے پہلو سے جس کے لیے یہ بنایا گیا ہے۔ دعا کا مطلب یہ ہے کہ خدایا تو مجھے توفیق دے کہ میں تیرا بخشا ہوا لباس انہی مقاصد کے لیے استعمال کروں جو تیرے نزدیک پاکیزہ مقاصد ہیں۔ مجھے توفیق دے کہ میں اس سے اپنی ستر پوشی کر سکوں اور بے شرمی بے حیائی کی باتوں سے اپنے ظاہر و باطن کو محفوظ رکھ سکوں، اور شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے میں اس کے ذریعے اپنے جسم کی حفاظت کر سکوں اور اس کو زینت و جمال کا ذریعہ بنا سکوں۔ کپڑے پہن کر نہ تو دوسروں پر اپنی بڑائی جتاؤ، نہ غرور اور تکبر کروں، اور نہ تیری اس نعمت کو استعمال کرنے میں شریعت کی ان حدود کو توڑوں جو تو نے اپنے بندوں اور بندیوں کے لیے مقرر فرمائی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جو شخص نئے کپڑے پہنے اگر وہ گنجائش رکھتا ہو تو اپنے پرانے کپڑے کسی غریب کو خیرات میں دے دے اور نئے کپڑے پہنتے وقت یہ دعا پڑھے: الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بھی عورتی و اتجمل بھی فی حیاتی۔ ساری تعریف اور حمد اس خدا کے لیے ہے جس نے مجھے یہ کپڑے پہنائے جس سے میں اپنی ستر پوشی کرتا ہوں اور جو اس زندگی میں میرے حسن و جمال کا بھی ذریعہ ہے۔ جو شخص بھی نیا لباس پہنتے وقت یہ دعا پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی اپنی حفاظت اور نگرانی میں رکھے گا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ کپڑے پہنتے وقت سیدھی جانب کا خیال رکھیے۔ قمیض، کرتا، شیروانی اور کوٹ وغیرہ پہنے تو پہلے سیدھی آستین پہنیے، اور اسی طرح پائجامہ وغیرہ پہنے تو پہلے سیدھے پیر میں پائنچا ڈالیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قمیض پہنتے تو پہلے سیدھا ہاتھ سیدھی آستین میں ڈالتے اور پھر الٹا ہاتھ الٹی آستین میں ڈالتے۔ اسی طرح جب آپ جوتا پہنتے تو پہلے سیدھا پاؤں سیدھے جوتے میں ڈالتے، پھر الٹا پاؤں الٹے جوتے میں ڈالتے، اور جوتا اتارتے وقت پہلے الٹا پاؤں جوتے میں سے نکالتے، پھر سیدھا پاؤں نکالتے۔ کپڑے پہننے سے پہلے ضرور جھاڑ لیجئے، ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی موذی جانور ہو اور خدا نخواستہ کوئی ایذا پہنچائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایک جنگل میں اپنے موزے پہن رہے تھے۔ پہلا موزہ پہننے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا موزہ پہننے کا ارادہ فرمایا تو ایک کوا جھپٹا اور وہ موزہ اٹھا کر اڑ گیا اور کافی اوپر لے جا کر اسے چھوڑ دیا۔ موزہ جب اونچائی سے نیچے گرا تو گرنے کی چوٹ سے اس میں سے ایک سانپ دور جا پڑا۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کا شکر ادا کیا اور ارشاد فرمایا، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ جب موزہ پہننے کا ارادہ کرے تو اس کو جھاڑ لیا کرے۔ یہ طبرانی کی روایت ہے۔ لباس سفید پہنیے۔ سفید لباس مردوں کے لیے پسندیدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سفید کپڑے پہنا کرو، یہ بہترین لباس ہے۔ سفید کپڑا ہی زندگی میں پہننا چاہیے اور سفید ہی کپڑے میں مردوں کو دفن کرنا چاہیے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سفید کپڑے پہنا کرو، اس لیے کہ سفید کپڑا زیادہ صاف ستھرا رہتا ہے اور اسی میں اپنے مردوں کو کفنایا کرو۔ زیادہ صاف ستھرا رہنے سے مراد یہ ہے کہ اگر اس پر ذرا سا داغ دبا بھی لگے تو فوراً محسوس ہو جائے گا اور آدمی فوراً دھو کر صاف کر لے گا، اور اگر کوئی رنگین کپڑا ہوگا تو اس پر داغ دبا جلد نظر نہ آ سکے گا اور جلد دھونے کی طرف توجہ نہ ہو سکے گی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفید لباس پہنا کرتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی سفید لباس پسند فرمایا اور امت کے مردوں کو بھی اسی کے پہننے کی ترغیب دی۔ پائجامہ اور لنگی وغیرہ کو ٹخنوں سے اونچا رکھیے۔ جو لوگ غرور و تکبر میں اپنا پائجامہ اور لنگی وغیرہ لٹکا دیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں وہ ناکام اور نامراد لوگ ہیں اور سخت عذاب کے مستحق ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ خدا تعالیٰ قیامت کے دن نہ تو ان سے بات کرے گا اور نہ ان کی طرف نظر فرمائے گا اور نہ ان کو پاک و صاف کر کے جنت میں داخل کرے گا، بلکہ ان کو انتہائی دردناک عذاب دے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ناکام و نامراد لوگ کون ہیں؟ ارشاد فرمایا، ایک وہ جو غرور اور تکبر میں اپنا تہبند ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے، دوسرا وہ شخص جو احسان جتاتا ہے، اور تیسرا وہ شخص جو جھوٹی قسموں کے سہارے اپنی تجارت کو چمکانا چاہتا ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ حضرت عبید بن خالد
اپنا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں ایک بار مدینہ منورہ میں جا رہا تھا کہ میں نے اپنے پیچھے سے یہ کہتے سنا، اپنا تہبند اوپر اٹھا لو کہ اس سے آدمی ظاہری نجاست سے بھی محفوظ رہتا ہے اور باطنی نجاست سے بھی۔ میں نے گردن پھیر کر دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ایک معمولی سی چادر ہے، بھلا اس میں کیا تکبر اور غرور ہو سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہارے لیے میری اتباع ضروری نہیں ہے؟ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنے تو فوراً میری نگاہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تہمند پر پڑی۔ میں نے دیکھا کہ آپ کا تہمند نصف پنڈلی تک اونچا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ ٹخنوں سے اونچا پائجامہ اور لنگی وغیرہ رکھنے سے آدمی ہر طرح کی ظاہری اور باطنی نجاستوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، بڑا ہی معنی خیز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کپڑا نیچے لٹکے گا تو راستے کی گندگی سے میلا اور خراب ہو جائے گا، پاک صاف نہ رہ سکے گا، اور یہ بات ذوق طہارت و نظافت پر نہایت گراں ہے۔ پھر ایسا کرنا غرور و تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے، اور غرور و تکبر باطنی گندگی ہے، اور اگر یہ مصلحتیں بھی نہ ہوں تو مومن کے لیے تو یہ فرمان ہی سب کچھ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور ابو داؤد کی حدیث میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی لرزہ خیز سزا بیان فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا تہمند آدھی پنڈلی تک ہونا چاہیے، اور اس کے نیچے ٹخنوں تک ہونے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں، لیکن ٹخنوں سے نیچے تہمند کا جتنا حصہ لٹکے گا وہ آگ میں جلے گا، اور جو شخص غرور اور گھمنڈ میں اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکائے گا، قیامت کے دن خدا اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھے گا۔ ریشمی کپڑا نہ پہنیے، یہ عورتوں کا لباس ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو عورتوں کا سا لباس پہننے اور ان کی سی شکل و صورت بنانے سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ریشمی لباس نہ پہنو کہ جو اس کو دنیا میں پہنے گا وہ آخرت میں اس کو نہ پہن سکے گا۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اس ریشمی کپڑے کو پھاڑ کر اس کے دوپٹے بنا کر ان فاطماؤں میں تقسیم کر دو۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خواتین کے لیے ریشمی کپڑا پہننا پسندیدہ ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ خواتین کے دوپٹے بنا دو، ورنہ کپڑا تو دوسرے کاموں میں بھی آ سکتا تھا۔ عورتیں ایسے باریک کپڑے نہ پہنیں جن میں سے بدن جھلکے، اور نہ ایسا چست لباس پہنیں جس میں سے بدن کی ساخت اور زیادہ پرکشش ہو کر نمایاں ہو اور وہ کپڑے پہن کر بھی ننگی نظر آئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی آبرو باختہ عورتوں کو عبرتناک انجام کی خبر دی ہے۔ وہ عورتیں بھی جہنمی ہیں جو کپڑے پہن کر بھی ننگی رہتی ہیں، دوسروں کو رجھاتی ہیں اور خود دوسروں پر رجھتی ہیں۔ ان کے سر ناز سے بختی اونٹوں کے کوہانوں کی طرح ٹیڑھے ہیں۔ یہ عورتیں نہ جنت میں جائیں گی اور نہ جنت کی خوشبو پائیں گی۔ جنت کی خوشبو بہت دور سے آتی ہے۔ یہ ریاض الصالحین میں درج ہے۔ ایک بار حضرت اسماء رضی اللہ عنہ باریک کپڑے پہنے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ وہ سامنے آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً منہ پھیر لیا اور فرمایا، اسماء، جب عورت جوان ہو جائے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ منہ اور ہاتھ کے علاوہ اس کے جسم کا کوئی حصہ نظر آئے۔ تہبند اور پائجامہ وغیرہ پہننے کے بعد بھی
ایسے انداز سے لیٹنے اور بیٹھنے سے بچیے جس میں بدن کھل جانے یا نمایاں ہو جانے کا اندیشہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ایک جوتا پہن کر نہ چلا کرو اور تہمند میں ایک زانو اٹھا کر اکڑو نہ بیٹھو اور بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ اور چادر پورے بدن پر اس انداز سے نہ لپیٹو کہ کام کاج کرنے یا نماز وغیرہ پڑھنے میں ہاتھ نہ نکل سکے، اور چت لیٹ کر ایک پاؤں کو دوسرے پاؤں پر نہ رکھو کہ اس طرح بھی ستر پوشی میں بے احتیاطی کا اندیشہ ہے۔